हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली है कि अल्लाह ताला को पहचानना अल्लाह ताला की निशानियों से। और इसकी वजह क्या है कि हम लोग क्यों इसको करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, आप उसी की बात मानते हैं जिसकी आपको पहचान है, ठीक है? जिसको आप जानते हो कि या तो ये कोई बहुत ही जैसे आप अपने इर्द-गिर्द भी देखें, तो जो आपको बहुत प्यारा है, उसको आप जो है वो उसकी बात मानते हैं। जहाँ जानते हो कि भई ये डंडे वाला है, उसकी बात मानते हैं। या अगर बादशाहत के लेवल पे देखा जाए तो जो हर एक पॉलिटिशियन की बात मानने का दिल नहीं करता, ठीक है? अगर किसी बादशाह की बात मानी जाए तो वो भी जिन कंट्रीज़ में होती है, तो वो भी जब तक उसकी सिग्निफिकेंस आपको नहीं पता होगी, उस वक़्त तक आप बात नहीं मानेंगे, ठीक है? उसकी ऑर्डर की सिग्निफिकेंस उसकी पर्सनैलिटी के बेस पे होगी। तो जब हम अल्लाह ताला को पहचानने की कोशिश करेंगे, उसकी निशानियों से, उसकी क्रिएशन से, तो उसके बाद ही हम इसको अल्लाह ताला की बात भी मानने का दिल करेगा। और बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। और हम लोग लेकिन ये है कि हम लोग नॉर्मली ये है कि अल्लाह ताला को हम बहुत लाइट लेते हैं। जब भी कोई मसला हो तो अल्लाह ताला को याद कर लेते हैं, अल्लाह ताला परेशानी है, फलां परेशानी है, मेरी मदद कर दें। लेकिन जैसे ही वो मसला हल हो जाता है, फिर अल्लाह ताला वापस भूल जाते हैं। और नॉर्मली यही होता है कि हम लोग कोई बात मान के अल्लाह ताला पे एहसान कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला हमने आपकी बात मानी है, अब हमारी भी बात मान ले। तो नॉर्मली जब भी कोई बात होती है तो हम लोग यही कहते हैं कि हमें दुनिया में रहना है, तो लोग क्या कहेंगे? तो चलते हैं, इससे तो बात करते हैं, ठीक है? हम लोग स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्न अस्समावाति वल अर्ज़ कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन अफ़ला यु'मिनून वजअलना फ़िल अर्ज़ि रवासिय अन तमीद बिहिम वजअलना फ़ीहा फ़िजाजन सुबुलन लअल्लहुम यहतदून वजअलना अस्समाअ सक़फ़न महफ़ूज़ा वहुम अन आयातिहा मु'रिदून वहुवल्लज़ी ख़लक़ल लैला वन्नहारा वश्शमसा वल-क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून। इसका तर्जुमा है, क्या काफिर लोगों ने ये नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन बाहम मिले जुले थे, फिर हमने उन्हें जुदा किया और हर जिंदा चीज को हमने पानी से पैदा किया। क्या ये लोग फिर भी ईमान नहीं लाते? और हमने जमीन में पहाड़ बना दिए ताकि वो मखलूक को हिला ना सके, और हमने इसमें कुशादा राहें बना दी ताकि वो रास्ता हासिल करें। आसमान को महफूज छत भी हमने ही बनाया है, लेकिन लोग उसकी कुदरत के नमूनों पर ध्यान ही नहीं धरते। वही अल्लाह है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया है, इनमें से हर एक अपने अपने मदार में तैरते फिरते हैं। आपसे पहले किसी इंसान को हमने हमेशगी नहीं दी, क्या अगर आप मर गए तो वो हमेशा के लिए रह जाएंगे? इसमें जो स्टार्ट देखें, अल्लाह ताला ने बताया कि ये ज़मीन आसमान जो है वो बाहम मिले जुले थे, फिर अल्लाह ताला ने जुदा किया, और इसके बाद फिर आगे अल्लाह ताला लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि हर चीज़ को हमने पानी से पैदा किया। अगर हम इसकी बिल्कुल उसमें जाएं तो सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात थी, ठीक है? उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं थी। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने कलम पैदा किया, ठीक है? और इसमें मैं एक सुन रही थी कि एक आलिम कहते हैं कि पहले अल्लाह ताला ने, ये हम लोग अभी अभी के नहीं है, वो ये कहते हैं कि सबसे पहले जब अल्लाह ताला ने कलम बनाया, उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने जो है वो डिफरेंट चीज़ें बनाई, फरिश्ते बनाए, फिर जिन बनाए, फिर इंसान बनाए, उनकी रूहें। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि उसके बाद अल्लाह ताला ने ये दुनिया और ये सारा कुछ बनाया। तो इसका जो आम अल्फाज में हम लोग कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से ये दुनिया क्रिएट हुई थी। और इसके बारे में साइंटिस्ट भी कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो इस कायनात का स्टार्ट नहीं था, बल्कि वो पहली किसी कायनात का एंड था, और उसके बाद भी दूसरी कायनात का स्टार्ट था। और अगर हम इस सेंस में देखें तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारी रूहें आज की नहीं है, हमारी रूहें पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की हैं। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने जब ये कायनात बनाई, उसके बाद हम लोगों को जब अल्लाह ताला ने ज़मीन हमारे लिए बनाई, और उसके बाद फिर जो जितने भी जानदार चीज़ें हैं वो पानी से बनी।
اس کے بعد پھر قیامت کا دن آئے گا اور اس کے بعد پھر ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ نئے سرے سے ایک واپس کریشن کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جو ابھی سوچتے ہیں کہ بھائی ابھی ہم پیدا ہوئے اور ابھی سارا کچھ ہوا اور سارا کچھ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ بہت پرانے ہیں اور ہم نے ابھی آگے چلنا ہے، کافی عرصے تک چلنا ہے. ہم نہیں جانتے، جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس وقت تک چلیں گے ہم. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کی ہے کہ ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو زمین ہے اس کا بھی یہاں پہ آپ کو اسکرین شیئر ہو رہی ہوگی، سب سے باہر ایک پتلی سی لیئر ہے، ٹھیک ہے. اور یہ پتلی سی لیئر، اب ہم لوگ تو بھی پتلی سی لیئر کہہ رہے ہیں نا، اس کے بعد میں آخر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو، جس کو کرسٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر یہ کرسٹ ہے جس کے اندر یہ ساری زمین ہے، جس کے اندر پہاڑ ہے، جس کے اندر سارا کچھ ہے. اس کے بعد اس کے اندر اگر آپ جائیں تو ایک دوسری لیئر ہے، ٹھیک ہے. اور ٹوٹل یہ جو مجھے اس بات کا پہلے نہیں پتا تھا، لیکن جب میں اس کے بارے میں سرچ کری تھی تو مجھے پتا چلا کہ زمین کی 7 لیئرز ہیں، ٹھیک ہے. سب سے اندر جس کو انر کور کہتے ہیں وہ بہت زیادہ اس میں جو ہے آئرن اور اس طرح کی چیزیں ساری. اور جیسے جیسے آپ اوپر جاتے رہتے ہیں درمیان میں پھر ایک لیئر آتی ہے جو کہ بالکل سمجھیں کہ فلوئڈ ہے، ٹھیک ہے. اور فلوئڈ کس کو کہتے ہیں؟ فلوئڈ کے اندر خالی پانی نہیں ہوتا، اس کے اندر باقی ساری بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جب آپ نے دیکھا ہوگا لاوا وغیرہ پھٹتا ہے اور اس میں سے باہر نکلتا ہے، وہ والا فلوئڈ ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہماری زمین اٹ سیلف ایک، سمجھیں ایک طرح سے آگ کا کھولتا ہوا اور یہ اس کا آئرن کا کھولتی ہوئی ایک وہ چیز ہے. اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کرسٹ بنا کے اور اس کے اوپر ہم لوگ سارے زندہ چل رہے ہیں. یہ اٹ سیلف، یہ زمین اٹ سیلف جو ہے وہ ہمیں ایک منٹ میں ختم کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. اور دوسری اللہ تعالیٰ نے اس میں بات کی ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ٹھیک ہے. اب اس میں جب بالکل سٹارٹ تھا، جب یہاں پہ دنیا میں کوئی چیز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کا اس وقت عرش پانی پہ تھا، ٹھیک ہے. یہ ایک اور صورت کے اندر آئے گا، آگے ہم لوگ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. تو اصل میں یہ تھا کہ یہاں پہ اس کے اندر اتنی زیادہ چیزیں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ آیات میں ڈفرینٹ طریقے سے بیان کیا ہوا تھا کہ وہ سارا اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے کچھ چیزیں. اور اس لیے بہت سی چیزیں رینڈم آپ کو فیل ہو رہی ہوں گی کہ یہاں سے ڈفرینٹ ہے، یہاں سے ڈفرینٹ ہے. لیکن اس میں اصل میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا وہ اس لیے نہیں نازل کیا کہ اس سے ہم سائنس سیکھ سکیں، یہ ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے. لیکن کیونکہ وہ رب ہے تو اس نے اس کے اندر بہت سی چیزیں اس طرح کی بھیجی ہیں جو اس کی بڑی بڑی کریشن کے بارے میں جو ڈیٹیلز ہیں، وہ جتنا آپ اس کے اندر جاتے جائیں اتنا آپ کو اور چیزیں ملتی جائیں گی. اور ابھی ہم نے اس میں جو پڑھا، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے. اس میں یہ ہے کہ زمین اٹ سیلف ایک بڑی انسٹیبل سی چیز تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پہاڑ اس طرح اگائے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کیل ہوتا ہے اور کیل کا ایک حصہ اوپر ہوتا ہے اور زیادہ حصہ اس کا زمین اس کا نیچے ہوتا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ چیز کو اینکر کرنا، تاکہ کوئی بھی چیز آگے پیچھے ہل نہ سکے. تو پہاڑ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کیلوں کی طرح کا بنایا ہوا. اور اچھا، اب اس میں نا ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم لوگ تو آسمان سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں اوپر آسمان پہ بلو کلر کا نظر آ رہا ہے وہ آسمان ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. اچھا یہ دیکھیں، یہ وہی بات ہے جو بھی ہم لوگوں نے وہ کی تھی کہ پہاڑ جو ہیں وہ کیلوں کی طرح ہوتے ہیں اور اس میں زمین کی ڈفرینٹ لیئرز ہیں اور ان سب میں بہت ڈفرینٹ پریشر چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اور جیسے جیسے نیچے آپ جاتے جاتے ہیں ویسے ویسے ٹمپریچر دیکھیں انکریز ہوتا جا رہا ہے. آخر میں کور کے اندر، سینٹر کے اندر 5500 سینٹی گریڈ کا ٹمپریچر ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو یہاں پہ آپ کو یہ جو ڈی لیئر نظر آ رہی ہے، یہ اس میں پانی اس میں ایک تھیوری ہے کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ پانی ہو، ٹھیک ہے. اچھا کوئی اور چیز دکھانی تھی. اچھا، آپ نے اس طرح کی پکچر تو اکثر دیکھی ہوگی، ٹھیک ہے، جس میں بیسکلی ایک ایریل ویو ہوتا ہے کسی بھی ایریا کا، ٹھیک ہے. اب ہم
جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہے جس کے اندر ہم لوگ، ہمارے گھر ہے، ہماری ساری چیزیں ہیں، جس میں ہم نے اتنی محنت لگا کے اتنا کچھ بنا، اتنا ٹائم لگا کے اتنا پیسہ لگا کے ہم نے ایک گھر بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ گھر اتنا سا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے جیسے آپ باہر جاتے رہتے ہیں ویسے ویسے دیکھیں بالکل ایک وہ اسکیئر سا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے بیسیکلی اسلام آباد کے ایریل ویوز دیکھے تھے کہ اس میں اسلام آباد اتنا پیسہ لگا کے بنایا ہے، ایک ایک بلڈنگ جو ہے وہ کروڑوں کی ہے، لیکن یہ کروڑ دیکھیں آپ اوپر سے کہاں کیسے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں تھوڑا سا اور اوپر چلے جائیں تو یہ ایک ایک لائٹ جو ہے وہ خالی شو کر رہی ہے کہ آپ اندر یہاں پہ ہیں، یہاں کوئی بھی صرف ایک لائٹ آپ کو انڈیکیشن ہے کہ یہاں پہ کوئی زندہ انسان ہے، ٹھیک ہے. پھر جیسے اور اوپر جائیں تو وہ بھی کچھ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ذرا اور اوپر کر کے ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑی بڑی بلڈنگ سارا کچھ بھی نہیں رہتا اس میں. اور یہ دیکھیں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر اور ذرا اوپر جائیں تو یہ بھی سارا کچھ بلر ہو جائے گا، جو تھوڑا بہت پیٹرنز نظر آ رہے تھے وہ سارے بھی بلر ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیں یہ زمین کی آپ کو گلائی نظر آ رہی ہے، یہ بیسیکلی وہاں سے لیا گیا ہے، یہ جو نہیں ہے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن، ادھر سے لیا گیا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں، اس میں خالی یہ جہاں جہاں پہ لائٹس ہیں وہاں پہ بڑے بڑے شہر آباد ہیں، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ لائٹس نہیں ہیں وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. صرف لائٹس جو ہیں وہ شہر، اتنے بڑے بڑے شہر صرف لائٹس کی وجہ سے نظر آ رہے ہیں. یہ جیسے بھی یہاں پہ سائڈوں پہ دیکھیں ذرا، یہاں پہ جو تھوڑا زیادہ جہاں پہ نظر آ رہی ہے لائٹ وہاں پہ بڑے بڑے شہر ہیں، جہاں پہ یہ کم نظر آ رہی ہیں یہاں پہ بھی شہر ہی ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ دیکھیں یہ ذرا اور باہر سے جائیں تو اس کے اندر وہ بھی کچھ نہیں نظر آتا. یہ بڑے بڑے یہ پورا افریقہ نظر آ رہا ہے، افریقہ نظر آ رہا ہے یا نہیں، یہ وہ نظر آ رہا ہے ساؤتھ امریکہ نظر آ رہا ہے، اوپر وہ نارتھ امریکہ ہے، ٹھیک ہے. اور ذرا اوپر دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ خلا جب شروع ہو جاتی ہے ادھر سے وہ نظر آ رہی ہے آپ کو. تو یہ جو آسمان کا کانسیپٹ ہے نا، یہ وہ نہیں ہے جو ہم لوگ عام سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ ہر انسان اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے زمانے میں اپنی عقل کے مطابق سوچتا ہے. تو جب ہم شروع سے پڑھتے تھے کہ سات آسمان، شروع میں لوگ یہ کہتے تھے کہ شاید یہ ڈفرینٹ لیئرز ہیں جو زمین کے سائڈ پہ جو بلو آسمان کی اس کے لیئرز کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس میں ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمینی، یہ جو بالکل نیچے والا زمینی آسمان ہے اس کے اوپر اس کو ستاروں سے مزین کر دیا. اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ جتنے سٹارز نظر آ رہے ہیں یہ سارا پہلا آسمان ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں ابھی آج کل کے اس میں کہ پہلا آسمان، یہ سٹارز جو زمین کی خلا کے اندر نہیں ہے، یہ تو بہت باہر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ سارا پہلا آسمان باہر ہے، ٹھیک ہے. اور یہ وہی زمین کا وہ تھا. یہ دیکھیں یہ جب روشنی پڑتی ہے اور سورج نکل رہا ہوتا ہے تو یہ ایسے کر کے خلا سے اس طرح نظر آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیں یہ چاند سے نظر آ رہی ہے زمین، جس طرح ہم لوگ زمین کے اوپر کھڑے ہو کے چاند دیکھتے ہیں، اس طرح چاند کے اوپر کھڑے ہو کے جب زمین دیکھے تو یہ اس طرح نظر آتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی وہی سن رائز کا ہے، یہ بھی زمین کا، یہ دیکھیں کس طرح. اچھا یہ دیکھیں تو صحیح ارد گرد کتنے، آپ کو پتا ہے ابھی ہم پہلے زمین کے ارد گرد اتنا کچھ نہیں تھا، اب اس وقت یہ جتنی سیٹلائٹس جا رہی ہیں نا یہ آسمان کے، یہ زمین کی سائڈوں پہ، اس نے اتنا کوئی جنگ اکٹھا کیا ہوا ہے اور اتنی ہماری فلائٹس ہر وقت چل رہی ہوتی ہیں کہ اگر یہ اچھا پھر ایک اور مزے کی بات یہ کہ سیٹلائٹس جتنی بھی جاتی ہیں نا آسمان پہ، جب خراب ہوتی ہیں ان کا جب ٹائم ختم ہوتا ہے تو ان کو نیچے لے کر آنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، تو ادھر ہی خلا میں گھومتی رہتی ہیں. اور مطلب پہلے اگر ہم کہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا تھا تو یہ اور زیادہ اس میں آ جاتا ہے کہ اور زیادہ ہم نے گند جمع کیا ہوا ہے جو کہ ہمارے زمین کے سائڈوں پہ گھوم رہا ہے اس وقت. چلیے دیکھیں یہ، اور اگر ہم تھوڑا سا باہر جائیں تو یہ درمیان میں ہمیں سورج نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ارد گرد دیکھ رہے ہیں یہ خلا کی ڈفرینٹ پلینٹس نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ سیارے نظر آ رہے ہیں. وہ جو تھوڑا سا وہ گول والا ہے
جس کے سائڈ کے اوپر رنگس آیا ہوا ہے وہ سیٹرن ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری زمین اور چھوٹی ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور باقی یہ جو پلینٹس ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کا اگر ہم اندازہ کریں تو ہماری زمین سے کافی زیادہ بڑے پلینٹس بھی ہیں ہمارے ہی سولر سسٹم میں. یہ دیکھیں, اس میں یہ درمیان میں سورج ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے سائڈ کے اوپر یہ دیکھیں سیارے آنا شروع ہو گئے ہیں. سب سے نزدیک مرکری ہے, پھر وینس ہے. ٹھیک ہے, پھر زمین ہے ہماری, اس کے بعد پھر مارس ہے. مارس کے باہر جو ہے نا, یہ جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے, یہ جو ہلکا چھوٹے چھوٹے ڈاٹ 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 کا سرکل بنے ہوئے ہیں, یہ سارے وہ سمجھیں کہ جس طرح وہ نہیں ہوتے ثاقب, شہاب ثاقب ہوتے, کیا ہوتا ہے, ہاں شہاب ثاقب, شہاب ثاقب کی ایک لیئر ہے. ٹھیک ہے, اور یہ یہاں پہ گھوم رہی ہے, اور اس کے باہر پھر یہ جوپیٹر ہے. ٹھیک ہے, یہ سیٹرن ہے, یہ نیپچون ہے. ٹھیک ہے, یہ پلوٹو ہے, یہ سارا کچھ. اور اس کے باہر ایک دوسری لیئر گھوم رہی ہے, اور اس کے باہر ہمیں یہ جو سٹارز نظر آتے ہیں نا, یہ اس کے باہر ہیں, اس کے درمیان میں سٹارز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو پہلا آسمان بھی ابھی تک نہیں شروع ہوا. ٹھیک ہے, اور دوسری ایک امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ یہ سارے سرکل میں گھوم رہے ہیں. اس کو ایگزیکٹ سرکل نہیں کہتے, یہ ایک مدار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پراپر سرکل نہیں ہوتا, یہ اس کے ڈفرینٹ مطلب وہ ہوتا ہے, پیٹرن ہوتا ہے, سرکولر ایگزیکٹلی نہیں ہے. لیکن اس میں آپ نے یہ بھی جیسے سورہ انبیاء میں ہم نے یہ جو پڑھا تھا کہ وہ کلوں فی فلک یسبحون, ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ جب جس زمانے میں یہ قرآن آیا تھا, اس وقت ہر بندہ جو بھی اپنے عقل سے استعمال کرتا وہ یہی کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پہلے رات اور دن اور سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اور ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں. تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بات کریں کہ دن آتی ہے, رات آتا ہے, لیکن اس طرح کر کے سورج آتا ہے, اور اس پہ پھر چاند آتا ہے, اور وہ سارا کچھ. لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کے پاس ابھی جو اس وقت نالج ہے وہ اس بات کو کتنا زیادہ اور ہائی لائٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ دیکھیں, وہ جو ہمارا سورج تھا نا, اس کی طرح کے بہت سے سورج اور ہیں. ٹھیک ہے, اور اتنے سورج ہیں, یہ دیکھیں یہ ہمارا یہاں پہ سورج یہ رہ گیا اندر, یہاں پہ کہیں پہ اندر ہے ہمارا سورج. ٹھیک ہے, اور ہماری زمین اور ہمارا سب کچھ. ٹھیک ہے, اور اس کے اس طرح کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سورج جمع کریں, اور وہ سارے ایک گلیکسی میں ایک مدار میں گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ خالی ہماری گلیکسی بنتی ہے جس کو ہم ملکی وے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی ملکی وے کا ایک ڈفرینٹ ایک دوسرا ویو ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں بھی وہی بات ہے کہ سورج یہ دیکھیں یہاں پہ 10 سن جہاں پہ لکھا ہوا ہے بالکل چھوٹی سی جگہ ہے, وہاں پہ کہیں پہ ہمارا سورج گھوم رہا ہے. اور اس کے سائڈوں پہ دیکھیں یہ سارے سٹارز ہیں. یہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ہماری, اور اتنا زیادہ وہ سٹارز ہوتے ہیں کہ بالکل ایریا فضی سا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسے ہی جیسے ڈھیر ساری روشنیاں اکٹھی ہوں تو آخر میں آپ ایک روشنی کو نہیں پن پوائنٹ کر سکتے کہ فلاں والی روشنی, اتنا زیادہ یہ ہے کہ پورے کلاؤڈز بن جاتے ہیں. دیکھیں, اچھا یہ وہی ملکی وے کا سائڈ ویو ہے. اس میں یہاں پہ کہیں پہ اندر ہمارا سورج ہے, ہماری زمین ہے, جو کہ کہیں پہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کدھر ہوگی. ٹھیک ہے, یہ بھی اسی کا ایک, جس طرح وہ پیڑا نہیں ہوتا جس سے آپ روٹیاں بناتے ہیں, اس طرح کر کے وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے, اور اس کی سائڈ پہ ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم سے نزدیک ترین جو گلیکسی ہے یہ اس کی تصویر ہے. اور اس کا یہ ہے کہ یہ دیکھیں ذرا, اس کا بھی یہ کہیں کہ ہماری گلیکسی ایک زمین اس میں خلا میں ایسا بھی نہیں ہے. دیکھیں ذرا, اس میں اتنے سٹارز ہیں کہ آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے. یہ اسی کی ایک دوسری پکچر ہے. اچھا یہ دیکھیں, یہ ہمارا ملکی وے ہے یہ. ٹھیک ہے, جس میں ہمارا کہیں سورج گھوم رہا ہے. یہ اس کے ساتھ والی گلیکسی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک اور گلیکسی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں یہ باقی بھی گلیکسیز ہیں, چھوٹی چھوٹی گلیکسیز ہیں. ٹھیک ہے, ان میں گلیکسیز کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں. کچھ وہ ہیں جو کہ ہمیں نظر آ سکتی ہیں ٹیلیسکوپ سے, کچھ ایسی ہیں جو کہ
ایسی لائٹ میں ہے ہی نہیں جس کو ہم دیکھ سکیں. لائٹ کے بھی ڈفرینٹ اسپیکٹرمز ہوتے ہیں نا, کچھ ایریاز ہیں, کچھ لائٹ کا کچھ کلرز ہوتے ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں, ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے, کچھ ایسے ہیں جن کی جو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. جیسے آپ کے موبائل فون کے اندر سے جو ریز نکل رہی ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے, ٹھیک ہے. اسی طرح ڈفرینٹ گلیکسیز ہیں جو کچھ نظر آ سکتی ہیں, کچھ نہیں نظر آ سکتی, ٹیلیسکوپ سے بھی نہیں نظر آ سکتی. تو یہ دیکھ لیں, ایکس رے, الٹرا وائلٹ, ویزیبل, انفرا ریڈ, ریڈیو, ٹھیک ہے. پھر یہ ساری گلیکسیز جو ہے نا, ان کا جب کوئی 2-3 گلیکسیز اکٹھی ہوتی ہیں نا, ان کو سپر کلسٹر کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں ذرا کتنے سپر کلسٹر بنے ہوئے ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے. اور یہ خالی ایک ایریا ہے آسمان کا. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ساری گلیکسیز مل کے, ٹریلینز آف گلیکسیز مل کے جو ہے نا یونیورس بنا رہی ہیں. اور یونیورس جو ہے وہ جس کو ہم جہاں کہتے ہیں اردو میں, کہ ایک جہان, تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا سمجھے غبارہ ہے, اور غبارے کے اوپر چھوٹے چھوٹے ڈاٹس لگے ہوئے ہوں. ان کے اندر آپ جیسے جیسے ہوا بھرتے ہیں تو وہ غبارے کے اندر اوپر جو ڈاٹس ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہیں. اسی طرح یہ جو یونیورس ہے یہ ہوا کی مطلب غبارے کی طرح پھیل رہی ہے, اور اس کے اندر جتنے چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہیں, جتنے چھوٹی چھوٹی گلیکسیز ہیں, وہ ساری ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں. ایون ہر سال میں کچھ تھا کہ کچھ سینٹی میٹرز یا میٹرز جو ہے وہ ہمارا چاند ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح ہر چیز دنیا میں ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہے, ہوتی جا رہی ہے, ہوتی جا رہی ہے. ایک اسی طرح یونیورس پوری پھیل رہی ہے. اور میں دیکھ رہی تھی کہ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ اس یونیورس کے علاوہ بھی بہت سے یونیورسز ہیں جن کا ہم نہیں جانتے. تو یہ تو وہ مطلب یونیورس کی آپ بات کر رہے ہیں جس کو بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپس جو ہیں وہ لے سکتی ہیں, مطلب بہت بڑی بھی ٹیلیسکوپ آپ لگا دیں تو جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ یونیورس کی بات کریں تو وہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور بھی بہت کچھ ہے جو ہم نہیں جانتے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ پکچر ہے. یہ پکچر جو ہے نا, اگر آپ ایک ریت کا دانہ اٹھائیں نا, اپنی انگلی کے اوپر رکھیں, تو اس کو اگر دیکھیں تو جتنا آسمان کے جتنا اس کا ایریا ہوتا ہے نا, اگر آسمان کے اتنے ایریا ایک ریت کے دانے کے ایکول ایریا کو اگر آپ آسمان کے اوپر سے دیکھنے کی کوشش کریں نا, اس کے اندر یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو لیٹسٹ ٹیلیسکوپ ہے یہ اس کی پکچر ہے کہ اگر آپ یہ دیکھنا شروع کریں نا, آپ کہیں گے یہ ڈاٹس نظر آ رہے ہیں, ڈاٹس نظر آ رہے ہیں, یہ ستارے نظر آ رہے ہیں, یہ ستارے نہیں ہیں. آپ کو یہ دکھاؤں, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک گلیکسی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو جتنے باقی دوسرے فزی آپ کو نظر آ رہی ہیں, یہ ساری گلیکسیز ہیں. ان میں سے کچھ جو ہیں وہ جس طرح میں نے بتایا تھا پیڑے کی طرح ہوتی ہیں, کچھ کو آپ سائڈ سے دیکھ رہے ہیں, کچھ کو آپ سامنے سے دیکھ رہے ہیں, کچھ کو آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ ساری گلیکسیز تیر رہی ہیں ریت کے ذرے جتنے آسمان کو اگر آپ دیکھیں اتنے میں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, اور یہ جو یہ فلیش نظر آ رہا ہے نا, یہ بڑا سا, یہ بیسیکلی کیمرے کا فلیش ہے, یہ اس کا نہیں ہے, مطلب یہ سٹار نہیں ہے. باقی یہ کچھ ستارے ہیں جو کچھ نزدیک ہیں, کچھ دور ہیں, کیونکہ گلیکسیز کے علاوہ بھی ستارے گھوم رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ خالی گلیکسیز اور سٹارز یہ سارا کچھ نہیں ہے, اس میں پلانٹس وغیرہ کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں. اس میں بیسیکلی دیکھ رہی تھی کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں خالی اندازہ لگایا گیا ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہوں گی کیونکہ ہم دیکھ نہیں سکتے. اور کچھ ایسی چیزیں جن کو وہ لوگ آپ نے سنا ہوگا بلیک ہول, ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا تھا کہ ایک بلیک ہول کیا ہوتا ہے. بلیک ہول ایک ایسی چیز ہے جو کہ جس کے اندر اتنی زیادہ اس کے نزدیک کوئی چیز سروائیو نہیں کر سکتی. وہ بڑے بڑے سٹارز, بڑی بڑی گلیکسیز کو کھا جاتی ہے. تو وہ بھی یہاں پہ کہیں گھوم رہی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک چیز ہے ورم ہول, اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا درمیان میں شارٹ, اگر آپ یہاں پہ سارے, آپ کو پتا ہے ایک ستارہ جو ہم دیکھتے ہیں آسمان کے اوپر, وہ اس کی روشنی ہم تک پہنچنے میں, ابھی ہم جو آنکھ سے اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں, اس کی روشنی ہم تک پہنچنے میں ملینز آف سال لگ گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا, اور یہ سال جو ہے, سال ہم نوری سال کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب پتا ہے کہ سورج کی روشنی ہماری زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ لگتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ اس سے تھوڑا سا دور اگر کر لیں کوئی چیز, اس کو فار ایگزامپل 1 گھنٹہ لگ رہا ہے روشنی ہم تک پہنچنے میں خالی, ٹھیک ہے. تو یہ روشنی ہم تک پہنچنے میں ملینز اینڈ بلینز آف سال لگے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے وہ چیز ابھی وہاں پہ نہ ہو
کیونکہ زمین یونیورس تو ہم نے کہا ہے نا ابھی ایکسپینڈ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، بیلون کی طرح ایکسپینڈ کر رہی ہے، تو وہ ستارہ اس وقت وہاں پہ نہیں ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی روشنی ہی ادھر پہنچنے تک اتنے سال لگ گئے ہیں کہ ہمیں ابھی وہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو اسی طرح ورم ہول کا کنسیپٹ یہ ہے کہ آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے سمجھیں شارٹ کٹ رکھے ہوئے ہیں کہ اگر اس کے اندر کوئی چیز جائے تو وہ دوسری جگہ پہ تھوڑے ٹائم میں پہنچ سکتی ہے۔ تو سارا کچھ اس خلا کے اندر گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ بھی ایک گلیکسی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ بھی ایک گلیکسی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ دیکھیں، یہ ایک جگہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جہاں پہ ستارے بنتے ہیں نا ابھی بھی زمین کے، اگر ہم یہ کہیں نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس ایک دفعہ بنا دیا ہے اور بس اللہ تعالیٰ فارغ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ بس ہماری ضروریات کو دیکھ رہے ہیں، ہم جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ بس وہ سنتے ہیں اور ہمیں رزق پہنچاتے ہیں اور بس باقی اللہ تعالیٰ نے سارا نظام دے دیا فرشتوں کو اور بس، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا ابھی قرآن کے اندر سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم یہ بولیں نا کہ یہ کائنات تخلیق مکمل ہو چکی ہوئی، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ابھی بھی بہت سے سٹارز بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سٹارز بنتے ہیں، اور اس طرح کی ان گنت جگہیں ہیں جہاں پہ سٹارز بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا یہ ایک وہ جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ گلیکسیز ہیں، تین چار گلیکسیز کا جو مکسچر ہے نا وہ ہے کہ یہ تین نزدیک والی گلیکسیز ہیں آس پاس آئی ہیں، اس کو سپر کلسٹر کہتے ہیں۔ اور بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ایک ڈاٹ نظر آ رہا ہے نا یہ گلیکسی ہے، ٹھیک ہے، جو برائٹ نظر آ رہے ہیں وہ ستارے، اور یہ دیکھیں یہ آپ کو یہ شکل نظر آ رہی ہے، یہ ساری گلیکسیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ سارا کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ میں سب کیوں بتا رہی ہوں، میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے بارے میں ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں نے وہ تخلیقیں کی ہیں جو تم جانتے بھی نہیں ہو، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہماری جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بات سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی فارغ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ہماری ہم سب کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ جیسے کفار مکہ بھی تھے اور باقی بھی ساری قوموں نے کی ہے کہ لے آئے عذاب جو آپ لے کر آنا، مطلب جس کی آپ بات کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں ہماری زمین اٹ سیلف جس کو ہم بڑا ہی محفوظ سمجھتے ہیں وہی آگ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہم بیٹھے ہوئے آگ پہ ہیں، اور اس کے بعد پھر کتنا آسان ہے اس زمین کو کسی بھی ایک نزدیک ترین کسی بھی چیز کے اندر سمیش کرنا، ٹھیک ہے، اور اتنا کچھ چل رہا ہے ارد گرد ہمارے، اور یہ سب دیکھیں تو صحیح کہ یہ ساری چیزیں خالی کھڑی ہوئی نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں چل رہی ہوں ان میں سے ہلکی سی ایک ہلکا سا بھی ٹکراؤ آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ اس میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتی ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح ہماری زمین تھی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آ کے ایک چیز لگی، ایک یہ چھوٹا جو ہے نا سیارہ آ کے اس کے ساتھ ٹکراؤ کیا اس کے ساتھ ہوا یہ کہ زمین کے اندر ڈفرنٹ پارٹیکلز سے جو کہ باہر گر گئے نکلے، اس طرح کر کے یہ دیکھیں اس نے یہ ایمٹ کیا، زمین تو چل رہی تھی نا، اس کے ساتھ ایک چیز جیسے ہی ہے جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہو خدا نخواستہ آپ کے سامنے ایک گاڑی چاہ رہی ہے اور اس کے ساتھ آ کے بائک لگے، تو اس زمین نے یہ ہم جس کو کہتے ہیں آج کل مون چاند اس طرح کر کے بنا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہمارے پاس تو ایک چاند ہے نا، ہماری زمین کے پاس ایک چاند ہے، ٹھیک ہے، جو ہے نا یہ دیکھیں ہمارے پاس تو ایک چاند ہے نا، یہ زمین ہے اور یہ اس کا چاند ہے، ٹھیک ہے، اس کے بالکل پاس ہے مارس، آپ نے سنا ہوگا مریخ جس کے اوپر یہ لوگ انہوں نے بھیجا ہوا ہے، اس کے 2 چاند ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ پاس ایک اور ہے جس کو ہم جوپیٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہماری سولر سسٹم جس میں 9 پلانٹس آتے تھے اب 8 کر دیے ہیں، اس کے اندر کا سب سے بڑا سیارہ ہے، ٹھیک ہے،
اس کے 66 نون مونز ہیں، 66 مونز ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آ جاتا ہے سیٹرن، اس کے 62 ٹوٹل مونز ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آ جاتا ہے یورانس، اس کے 27 مونز ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے. اور پھر یہ نیپٹون آ جاتا ہے جس کے 12 مونز ہیں. اب ذرا اندازہ کریں کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہماری زمین اور ہمارا سب کچھ اور ہم پتہ نہیں کیا ہے، اس میں یہ جب دیکھیں ذرا یہ انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے کہ سورج ہے، اس کے پاس ساتھ ہی ڈفرینٹ سیارے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی سارے کیا کہتے ہیں دوسرے سیارے چاہ رہے ہیں، اور ہر سیارے کے سائڈ کے اوپر اس کی چاند گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے. اور باہر سے صاحب شاکب بھی وہ شہاب ثاقب بھی آ رہے ہیں، اور آپ کو میں نے دکھایا تھے وہ جو شروع میں 2 بیلٹس جو ہیں وہ تو بالکل ادھر سے آتا جا رہا ہے، آتے جا رہے ہیں، گرتے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی چیزوں سے ہمیں بچا رہے ہیں، ہم جانتے بھی نہیں ہیں. تبھی یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے ہر وقت. اچھا یہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں پلرز آف کریشن. یہ بھی ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ سٹارز بن رہے ہیں. اب ذرا اس کو دیکھیں، ذرا یہ ایک ایک ڈاٹ ایک ایک سٹار ہے، ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں، یہ اسی کے بارے میں پلرز، اور اس کے ساتھ ارد گرد اور بھی چیزیں. یہ ہبل اسپیس کی وہ پکچر ہے. اچھا یہ دیکھیں، یہ بڑی پیاری پکچر ہے. یہ ابھی جو انہوں نے نئی ٹیلیسکوپ بنائی ہے نا، اس کی ہے کہ یہ بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ستارے بنتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں عام الفاظ میں آپ کہیں گے کہ ستاروں کی نرسری، ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں ذرا، یہ ایک ایک ڈاٹ ایک ایک ستارہ ہے. اور یہ جو ستارے ہوتے ہیں ان کی بھی ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں لائف کی، ٹھیک ہے. یہ ایک گلیکسی ہے، اور یہ ساتھ جو ہے وہ اس کا اچھا یہ ہے کہ سٹار جو ہے وہ کس طرح بنتا ہے. نیبولا کہتے ہیں جس طرح وہ گیس نہیں ہوتی، گیس اور ہوا، لائک یہ سارا اس کا ایک وہ کلاؤڈ سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اس کو گیس کو ایک جمع کرتے ہیں، اور اس کے اندر ایک ریئیکشن کریٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے روشنی اس میں سے آہستہ 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 نکلنی شروع ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر جب وہ ایک دفعہ وہ جس طرح آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نے کسی جگہ پہ آگ جلانی ہو تو آپ ایک پہلے اس کو ایک دیا دیتے ہیں، اور ہلکی سی ایک اس کے ساتھ آگ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ خود ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو اور آگ لگتی جاتی ہے، اور ساری لکڑیاں اور بھی جل جاتی ہیں. اسی طرح کر کے یہ جو سٹارز ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ بھی یہی ہے. اور اس میں پھر آگے 2 طرح کے سٹارز بنتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے بعد میں بلیک ہول بننا ہوتا ہے. بلیک ہول کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ چیز ہے جو ہر چیز کو کھا جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنی ارد گرد بڑی بڑی گلیکسیز کو کھا جاتی ہے. اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کے سائڈوں پہ جو ہمارے سورج کی طرح کے ہوتے ہیں، جس کے سائڈوں کے پر اور دوسرے سیارے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا سورج جو ہے نا اس کے بارے میں یہ پریڈکٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو آخر میں کوئی ایک بلیک ہول جو ہے نا وہ کھا جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں، یہ اس کو بٹر فلائی نیبولا کہتے ہیں. یہ بھی وہ جگہ ہے جہاں پہ سٹارز بنتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ اس کو دیکھ کے آپ کو وہ نہیں لگتا جیسے ایک سمندر کے نیچے آپ نے کبھی کوئی ویڈیو دیکھی ہو، کوئی چیز دیکھی ہو، اس میں ایگزیکٹ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اندر ڈفرینٹ لیئرز ہوتی ہیں جس میں ڈفرینٹ پودے وغیرہ جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر سے مچھلیاں جا رہی ہوتی ہیں اور وہ سارا کچھ. یہ بالکل ایسے نہیں لگ رہا. اس کے اندر جو ہے نا یہ بھی سٹارز جہاں پہ بنتے ہیں. پھر یہ دیکھیں، اچھا اس میں نا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس میں بہت سی لائٹ ایسی چل رہی ہوتی ہے جو کہ ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، کچھ ایسی لائٹس آ رہی ہوتی ہیں جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. تو اس میں ڈفرینٹ اس میں انہوں نے فلٹر لگا کے دیکھے ہیں کہ جو کچھ لائٹس جو ہے، یہ دیکھیں اس میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے. اور یہ تو ہمارے ارد گرد بھی اگر ہم لوگ ساری لائٹس ہم لوگ اگر دیکھ سکتے ہوتے تو ہم لوگ اپنے موبائل کے اندر سے جو ریڈیشن نکل رہی ہوتی ہیں وہ بھی دیکھ سکتے، لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہماری آنکھیں اس طرح کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں،
یہ نا مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے، اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گلاب کا پھول ہو. یہ بھی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ستارے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی یہ اور زیادہ ریزولوشن والی پکچر ہے. یہ دیکھیں، یہ بھی اسی کی ایک پکچر ہے، اور یہ اسی کا ڈفرنٹ فلٹر میں ہے. یہ دیکھیں، بالکل ایسے گلاب کا پھول لگتا ہے، اور اس میں دیکھیں سٹارز بنتے ہیں. یہ اصل میں بیسیکلی نیبولا کیا ہوتا ہے، ابھی میں نے پہلے جس نے بتایا کہ وہ نہیں ہوتا گیس کے مکس، ایک وہ بس روئی کی طرح کے گالے گیس کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ سٹارز بناتے ہیں. اور اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تو عام نظر سے تو یہ نہیں نظر آتے. اللہ تعالیٰ نے اتنی نفاست کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اتنی نفاست سے بنائی ہے کہ ایون انسان دیکھیں یا نہ دیکھیں، کوئی اور مخلوق دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی، اللہ تعالیٰ بہترین خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز نفاست سے بنائی ہے. اور اسے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ پھر ہمیں کیوں بنایا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اور یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں تسبیح بیان کر رہی ہیں. یہ دیکھیں، یہ اسی کی جو ہے وہ تھوڑی دور سے پکچر ہے. یہ ہماری زمین چل ہے، تو آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ایک پکچر ہے. یہ بیسیکلی سارے وہ سٹارز اور وہ ساری ایک ارد گرد ہیں، اور یہ درمیان میں ہماری ملکی وے ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں، کیونکہ اگر ہم لوگ اس کو کرنا شروع کریں تو بس. اچھا، اگلی آیت میں پڑھنا چاہوں گی سورہ اچھا، اس میں ایک بات وہ جو ہے کہ کلوں فی فلک یسبحون، کہ ہر چیز اپنے مدار میں جا رہی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ایک دوسرے سے کولائڈ کر جائے. اگر ان میں سے کوئی ایک ہلکا سا ذرہ بھی ایک دوسری چیز سے ٹکرا جائے، تو جیسے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ چاند اسی طرح بنا تھا کہ اس میں ایک چیز، ایک پاس والا اس پہ ٹکرایا تھا اس نے، اور اس نے اس کو اس کا حصہ ڈیوائڈ وہ باہر نکال دیا، اور وہ بعد میں چاند بن گیا. تو ابھی ہم صرف فصلت کی آیت پڑھتے ہیں. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ترجمہ ہے، آپ کہہ دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی. سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی، اور اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں کر دی، صرف 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر. پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا. پھر پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے. دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں. پس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی. یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی ہے. اس میں بھی ہم لوگ جیسے بھی کر رہے تھے کہ ہم نے پہلے جیسے بات کی
کہ اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل 6 دنوں میں زمین آسمان بنائے تھے، ٹھیک ہے. اور اس میں جیسے بھی ہم نے پہلے کہا تھا کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے، پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح آپ وہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پہاڑوں کو اس میں زمین میں گاڑ دیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر سے ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. ابھی دیکھیں، ہم لوگ سنتے ہوں گے کہ سورج جو زمین میں سب سے پہلے جتنے بھی پلانٹس ہیں یہ بیسیکلی سورج کی روشنی کو لے کے غذا بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سارے جانور، سارے سب کچھ جو ہے اسی کو جو ہے وہ اس کو کھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ہم تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان کا انتظام اسی زمین کے اندر رکھا ہے، ٹھیک ہے. ان کی غذا کا، ان کا سارا کچھ. اور اس کے بعد پھر آسمان کی، جیسے بھی ہم نے بات کی تھی کہ نیبولا کے اندر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو بگ بینگ تھیوری کی بات ہوئی تھی کہ آسمان جو ہے وہ بالکل دھواں تھا، اور اس میں پھر ایک اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے سیپریٹ کیا، زمین کو بھی آسمان کو بھی ہم نے سیپریٹ کیا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ اپنی خوشی سے آنا ہے یا ناخوشی سے آنا ہے، تم نے آنا ہی آنا ہے. سوائے انسانوں کے اور جنات کے، دنیا کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے کسی کے پاس اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے کا، ٹھیک ہے. صرف ہمارے پاس اور جنوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ ہم لوگ، اگر مرضی ہے ہماری، ہم بات مانیں اللہ تعالیٰ کی یا نہ مانیں. لیکن اس کے اندر بھی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس میں بھی ایک لمیٹڈ اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. اس کو ہم یہ کہیں گے کہ فری ول نہیں ہے، چوائس ہے. چوائس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یا تو آپ کو اگر کہا جائے کہ یا تو کالے کپڑے پہننے ہیں یا آپ نے ریڈ کپڑے پہننے ہیں، آپ اس میں سے اپنی مرضی سے چوز کریں گے کالے کپڑے پہننے ہیں یا ریڈ پہننے ہیں. لیکن آپ کو یہ نہیں ہے اختیار کہ آپ جو ہے وہ سارے کلرز کے پہن لیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے سامنے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، اس میں انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ نیکی کی طرف جانا ہے یا بدی کی طرف جانا ہے، لیکن لمیٹیشنز ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ ڈیسائیڈ، آپ کوشش تو کر سکتے ہیں کہ آج میں نے بھی کھانا بنانا ہے اور میں کھانا بنا دیتی ہوں، لیکن آپ اس میں یہ نہیں کر سکتے کہ اگر ایک چیز نہیں مل رہی، فار ایگزامپل آپ جو سبزی بنانا چاہ رہی ہیں وہ مل ہی نہیں رہی مارکیٹ میں، پھر آپ کیا کریں گی؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس فری ول نہیں ہے کہ آپ جو مرضی ہے سبزی اٹھ کے بنا دیں. ایک لمیٹیشن ہے، آپ کے پاس چوائس ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر کیا آ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان اور جن ہے جن کے پاس یہ چوائس ہے، باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم بخوشی حاضر ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی. اب اس میں یہ کہ آپ نے یہ بات پہلے بھی اس میں سورہ نحل میں بھی پڑھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے وحی کی شہد کی مکھی کو. تو اصل میں بیسیکلی یہ ہے کہ یہ جتنے بھی دنیا میں مخلوقات ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں ہر وقت، اور دوسری بات یہ کہ یہ ساری ان کے اوپر، ان کو جو حکم دینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن ایک چیز ہوتی ہے انیٹ، ٹھیک ہے. آپ ایک شہد کی مکھی ہے، اس کے ارد گرد کوئی بھی نہیں ہے نا، تو بھی اس کے اندر انیٹ ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ ایک کتا ہے فار ایگزامپل، یا ایک بلی ہے. آپ نے دیکھا ہو کہ اگر اس کے پاس اس کے ماں باپ نہیں بھی ہے نا، تو بھی اس کو اتنا پتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ آواز بلی والی نکالنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر کی ایک انیٹ ایک چیز ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے اندر انیٹ اللہ تعالیٰ نے ایک وہ رکھی ہوئی ہے، اور اس کے مطابق وہ وہی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی، ٹھیک ہے. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، ٹھیک ہے. زینت دی اور نگہبانی کی. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ نگہبانی کا کیا مطلب ہوا. آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ابھی ہم نے جیسے بھی ایک یہ چیز پڑھی تھی، اب یہ دیکھیں، یہ یہاں کے اوپر اس پکچر کے اندر بڑا ایزیلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک لیئر ہے جو کہ زمین اور مارس کے بالکل باہر دیکھیں، یہ ایک لیئر ہے، یہ جو ایک فزی سی لیئر آ رہی ہے نظر، ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی چھوٹے چھوٹے راکس ہیں جو کہ آسمان کے اندر گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر ایک بالکل باہر بھی ایک یہ دوسری بیلٹ ہے جو کہ اس کے سائڈ پہ گھوم رہے ہیں، اور یہ آپ نے اوپر سے دیکھ رہے ہیں، اوپر سے کچھ چیزیں آ رہی ہیں، نیچے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو جوپیٹر بنایا نا، یہ جو ہم لوگ یہ والا جس سیارہ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا ہیوی ہے اور اتنا اس کی سائڈ کے اندر اس کے کھینچنے کی طاقت ہوتی ہے کہ یہ زمین کے اوپر بہت سے جو شہاب ثاقب گرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارا ایٹماسفیئر بنایا اس کے اندر بھی ایسا بنایا ہے کہ اس میں بھی ڈفرنٹ لیئرز ہیں. اور اس سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے ایٹماسفیئر میں انٹر ہو بھی جائے جو کہ ہمیں نقصان دے سکے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا اس کی درمیان میں ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ زینت تو ہے ہی. اگر میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں کہ اگر ایک عام انسان اگر آپ اپنے جیسے ہمارے آج کل آسمان بہت ہی زیادہ پولیوٹ ہو چکا ہوا ہے، لائٹ پولوشن ہے اور سارا کچھ ہے، اس کے باوجود آپ کو اکا دکا سٹارز نظر آ ہی جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ بالکل ایک ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ روشنی وغیرہ نہ ہو تو آپ کو اس طرح کا آسمان نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے ایک تو یہ کہ خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جیسے بھی یہ والی پکچر ہے، ایک عام انسان اس کو دیکھے تو اس میں یہ ہے نا سٹارز ہیں. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ سٹارز ہیں. لیکن اگر انہی سٹارز کو اگر آپ دیکھنا شروع کریں، جیسے بھی یہ دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹے 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 یہ 7 سٹارز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو آپ ویسے دیکھنا شروع کریں گے نا، بالکل ایک فزی سی چیز نظر آئے گی. ٹھیک ہے. پراپر نظر نہیں آئے گا. لیکن اس کو کہتے ہیں ایک کانسٹلیشن. سٹارز کے جو ڈفرینٹ ہوتا ہے نا آسمان کے اوپر ڈفرینٹ پیٹرن بن رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ کانسٹلیشن. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ایک کانسٹلیشن ہے، یہ والی. ٹھیک ہے. یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آسمان کے اوپر بالکل 3 ستارے ہیں جو کہ ایک لائن بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نیچے اگر آپ دیکھیں نا تو 3 ستارے اور ہیں جو کہ ایک اور لائن بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں، یہ ستارے ہیں جن کو آپ دیکھیں تو یہ بالکل جس طرح 3 لکھا ہوا ہوتا ہے نا، 3 یا M یا W آپ کہہ لیں، اس طرح بن رہا ہوتا ہے. اچھا یہ دیکھیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. یہ بالکل فزی سی چیز ہے، لیکن یہ بیسیکلی ایک گلیکسی ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں نے دیکھنے کی کوشش کی، مجھے نظر نہیں آئی. لیکن اگر آپ اس میں دیکھیں نا کیا کہتے ہیں، ایسی جگہ پہ جہاں پہ لائٹ نہ ہو تو وہاں پہ آپ کو یہ نظر آئے گی. اور یہ میں نے آپ کو پہلے اس کی پکچر دکھائی تھی، یہ وہ والی جگہ چیز ہے. یہ والی چیز ہے، دکھاتی ہوں. یہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں ذرا، اس کو نزدیک کر رہے ہیں نا تو اتنے ستارے ہیں کہ بالکل ایک وہ بن جاتا ہے. آپ اس کے بارے میں اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اتنے ستارے ہیں اس کے اندر. اور ہر ستارے کے ساتھ دیکھیں کتنی سسٹمز ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو مزین کرنے کے لیے کیا ہے، دوسرا یہاں پہ آپ کو ایک اور صورت میں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ستارے بنائے ہیں تاکہ ان سے تم اندھیروں کے اندر سمت کا اندازہ کرو. ایسے ہی ہے نا. تو یہ دیکھیں، یہ ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں بالکل یہ چمچ کی طرح کے ستارے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 1 2 3 4 5 6 7 ستارے ہوتے ہیں. ان کو آپ اگر دیکھیں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسا لگتا ہے جیسے چمچ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو اگر آپ فالو کریں نا تو یہاں پہ اس کے اوپر ایک ستارہ نظر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں نارتھ اسٹار. آپ کہیں پہ بھی ہیں نا زمین پہ، آپ کو نارتھ اسٹار پتہ چل جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس سائڈ پہ نارتھ ہے. ٹھیک ہے. نارتھ کو آپ اندازہ لگا کہ نارتھ کے بالکل اپوزٹ ساؤتھ ہوتا ہے، اور آپ کے ایک طرف ایسٹ ہوتا ہے، ایک طرف ویسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو مشرق مغرب شمال جنوب آپ کو اس سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اسی کے بارے میں. پھر یہاں پہ جس طرح یہ ہے نا، اس طرح یہ دیکھیں آسمان کے پر ڈفرینٹ یہ جو سٹارز ہیں نا، ان کو اگر آپ لائنیں بنائیں نا تو یہ پورے پیٹرنز بن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ ایریز، اسکورپیس، سیجیٹیریس اور پتہ نہیں وہ جیمینائی اور سارا کچھ جو کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو واقعی حقیقت یہ ہے کہ اس کو ہم بلیو نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کا نصیب سیپریٹ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے پیدائش سے کتنے عرصے پہلے ہمارا اللہ تعالیٰ نے نصیب لکھا ہوا ہے. آپ کسی اس کے اوپر آپ کسی قسم کا بلیو نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو چیز حقیقت ہے وہ یہ کہ کانسٹلیشنز ہیں، ان کے آپ نے اپنے انسانوں نے خود نام دیے ہوئے نا. تو یہ دیکھیں، یہ اگر آپ ایک آسمان دیکھنے کی کوشش کریں نا بالکل اندھیری والی جگہ سے، تو آپ کو نظر آئیں گے اس طرح کے سٹارز کے کلسٹرز. ٹھیک ہے. اور خوبصورتی سیپریٹ ہے. اور پھر ایک اور بات بتاؤں، اس میں سے کتنے سٹارز ایسے ہیں جو کہ گرمیوں کا شو کرتے ہیں کہ بس گرمیاں آنے والی ہیں.
ٹھیک ہے. پھر کوئی ایسے اسٹارز ہیں جو کہ سردیوں کے نزدیک ہوتے ہیں، وہ اس کو شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ آسمان صبح سے جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، جیسے بھی فار ایگزامپل اگر آپ نے دیکھا 10 بجے رات کے دیکھا اور رات کے 3 بجے دیکھا، تو یہ آسمان بھی سرکل میں گھوم رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں نا ڈفرینٹ ٹائموں پہ، تو یہ اسٹارز جو ہیں وہ ان کا بھی مشرق ہوتا ہے اور ان کا بھی مغرب ہوتا ہے. اور یہ جیسے اگر یہاں سے ایک نکلا ہے نا، تو وہ پورا گھومتا 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 آسمان کی دوسری طرف چلا جاتا ہے صبح تک. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی ایک اچھا اس کا ایک وہ تھا کہ اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ یہ کوئی بہت پرانا کچھ کوئی ایکسپلوژن ہوا تھا، کوئی کچھ ہوا تھا، یہ اس کا ایک وہ رہ گیا ہے پارٹ، جو کہ ابھی ہم لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے. اور یہ دیکھیں ذرا اس کے اندر یہ خالی ایسی چیزیں نہیں، اس میں ڈفرینٹ یہ 3D اسٹرکچرز ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ہماری آنکھ یہ دیکھتی ہے، یہ جو کالی والی سائڈ ہے، اور ڈیجیٹل کیمرہ جو ہے وہ یہ والی سائڈ دیکھتا ہے، کیونکہ اس کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو کہ ہماری آنکھ اس لائٹ کو نہیں پرسیو کر سکتی. ٹھیک ہے. یہ ایک آسمان کے ڈفرینٹ اسٹارز ہیں، اور اس میں یہ جو اوپر یہ والا ہے نا، یہ سب سے برائٹسٹ اسٹار ہے آسمان کا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ ہماری زمین جو ہے نا، یہ دیکھیں اگر آپ اسکرین دیکھیں، اس میں آپ کو یہ چھوٹا سا ڈاٹ نظر آ رہا ہے، یہ ہماری زمین ہے. اور یہ مارس سے ہے، یہ مارس کوئی دور نہیں ہے ہمارا، یہ بالکل ہمارا ہمسایہ جو سیارہ ہے نا وہ مارس ہے. تو وہ اس کے اوپر سے ہمیں زمین اتنی سی نظر آ رہی ہے. یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی، اس میں اگر آپ زیادہ زوم کر کے دیکھیں نا، تو اس میں آپ کو ایک یہ ہماری زمین نظر آ رہی ہے، اور بالکل ساتھ چھوٹا سا ہمارا مون ہے. یہ سیٹرن سے نظر آ رہا ہے، یہ بھی سیارہ ہے، پاس کا ہی ہے، وہ زیادہ دور نہیں ہے. اس میں یہ چھوٹی سی ہماری زمین ہے. اور یہ دیکھیں یہ سارے اپنے ایک مدار میں گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے. سورج کی سائڈوں پہ، اور سورج بھی گھوم رہا ہے گلیکسی کے اندر، اور گلیکسی گھوم رہی ہے اس میں یونیورس میں، اور ایکسپینڈ کر رہی ہے. اور یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک ان لوگوں نے نا ایک بھیجا تھا جو کہ زمین سے کوئی آئی تھنک 20 یا 40 بلین مائل دور گیا تھا، اور وہاں سے اس پر پھر پتہ نہیں کہاں گیا ہے. لیکن اس نے ایک پکچر بھیجی، اور اس میں یہ چھوٹی سی ہماری زمین ہے خلا کے اندر. ہم یہ دیکھیں کہ ہماری اوقات کیا ہے، کہ ہماری زمین بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ہماری اوقات کیا ہے. نیکسٹ سورت ہے سورہ یاسین، یہ آیت ہے 33. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. یہاں تک میں ترجمہ پڑھتی ہوں. اور ان کے لیے نشانی ہے خشک زمین جس کو ہم نے زندہ کر دیا، اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ہمارا انسانوں کا اگر دیکھیں یا سارے جانوروں کا بھی یہ حساب ہے، لیکن جتنی بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق ہماری زمین میں ہی رکھا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگور کے باغات پیدا کر دیے، اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے. کل میں سیڈز لگا رہی تھی، اور اتنے پتلے سیڈز میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھے. وہ ایسے تھا جیسے آپ نے دیکھا ہو پاؤڈر بنا ہوتا ہے جیسے مسالوں کا، اتنا چھوٹا سا وہ سیڈ تھا ایک وہ فلاور کا. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس میں سے نکلے گا کیسے. سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. اور وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیز ہوں، خواہ خود ان کے نفوس میں، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں. تو ایک نا بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے نا زمین آسمان یہ سارا کچھ جتنا بھی بنایا نا، اس کے اندر ہمیشہ جوڑا ہے. ٹھیک ہے. دن ہے تو رات ہے. ٹھیک ہے. یہ چھوٹے چھوٹے پھول بنائے ہیں، تو ان کے اندر بھی میل اور فیمیل پارٹس ہیں. ٹھیک ہے. سارے انسان جانوروں کے اندر سب کے اندر بھی میل فیمیل ہوتے ہیں. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ
جیسے آپ نے پرندے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے خوشنما پرندے ہوتے ہیں، وہ سارے میل ہوتے ہیں، اور جو ان کی فیمیلز ہوتی ہیں انتہائی بدی گرے کلر کی اور اس طرح کی براؤن کلر کی اس طرح کی ہوتی ہیں. آپ نے بطخیں دیکھی ہو نا، کبھی جوڑا دیکھا ہو تو بڑا خوبصورت سا جو ہوگا نا وہ گرین کلر کا اس کا منہ ہوگا اور گردن ہوگی، اور بڑا خوبصورت سا جو ہوگا نا وہ میل ہوگا بطخ، اور جو فیمیل ہے نا وہ بس ایک بدی سی گرے کلر کی ہوگی. تو یہ ایک ویسے ہی بات آگے تو ملتا ہے اسی طرح. لیکن اب یہ دیکھیں تو صحیح کہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا جو اللہ تعالیٰ نے اگر سٹارز بنائے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ جیسے میں نے آپ کو نیبولاز دکھائے تھے جہاں پہ سٹارز بنتے ہیں، تو ساتھ بلیک ہولز بھی ہیں جو کہ وہ انہی ساری گلیکسیز کو، سارے سٹارز کو اپنے اندر سک کر کے ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے، یہ تو وہ چیزیں جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ان چیزوں میں سے بھی جن کو تم جانتے بھی نہیں. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں تو وہ جگہ ایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ خلا اٹس سیلف جو ہے وہ اندھیرا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے روشنی آتی ہے سورج کی. جیسے اللہ تعالیٰ سورج کو دوسری طرف کر دیتے ہیں تو وہ اندھیرا رہ جاتا ہے. اور سورج، اب یہ دیکھیں نا، یہ اگر ہم اس کو پہلے زمانے میں یا جب ہمارے پاس انفارمیشن نہیں تھی اس وقت ہم اس کو پڑھتے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے گھما کرا کے بات کیوں کی ہے، اٹ ڈزنٹ میک سینس. لیکن اب ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کتنی ایک اللہ تعالیٰ نے بالکل باریک بینی سے بات بیان کی ہے. ٹھیک ہے، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے، یہ ہے مقرر کردہ غالب فاعل اللہ تعالیٰ کا. اب اس میں ہم نے یہ دیکھیں یہ پیٹرن بنے ہوئے ہیں جس کے اوپر اس نے چلنا ہے. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ہر سیارے نے چلنا ہے. اسی طرح سورج بھی ایک پیٹرن میں گھوم رہا ہے گلیکسی کے اندر، اس نے اس کے اندر چلنا ہے. ٹھیک ہے، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. اور چاند کے ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. یہ تو بھی ہم بھی دیکھتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ اس کے کتنے فل مون ہے، نیو مون ہے، اس طرح کے ڈفرینٹ وہ جو پیٹرنز ہیں درمیان میں بھی ہیں. ان کا فائدہ کیا ہے؟ ان کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اندازہ کریں کہ اگر ہمارے پاس نہ ہوتا، ٹھیک ہے، تو ہم حساب کتاب نہیں کر سکتے تھے. سورج کو دیکھ کے ہم حساب کتاب، ہمیں تو نہیں آتا. ایک عام انسان جو ہے وہ اس کا حساب کتاب نہیں کر سکتا دن رات کا، سوری مہینوں کا اور سارا کچھ. لیکن یہ کہ آپ چاند کو دیکھتے ہی ڈائریکٹ ہر انسان سمجھتا ہے یہ 14ویں کا چاند ہے اور یہ جو ہے وہ 7ویں کا چاند ہے. اور اب یہ ہے، اور اگر کسی کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی کسی کو نہیں پتا، تو بھی آپ ایک دفعہ دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ آج یہ دن ہے. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں، تیرتے پھرتے ہیں. اب ہمارے لیے تو بھی مشکل ہے ہی نہیں اس کو سمجھنا. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بڑی ہی کشتی میں سوار کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم میں سے کسی کو پیدا ہی نہ کرتے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں ان کو زمین میں، اور اس کے بعد پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا اس وقت ان کو پتہ تو چل گیا تھا، مطلب سب کچھ واضح ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سارا کچھ واضح ہے کہ اتنے بندے ہیں، اتنی تبلیغ کی، اور اس کے بعد بھی اتنے ہی لوگ جو ہیں وہ ایمان لے کر آئے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ کشتی کو ختم کر دیتے. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو ختم نہیں کیا. وہ کشتی کے اندر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے جینز اکٹھے کر دیے، انسانوں کے اندر وہ جینز اکٹھے کر دیے جو آج کل دنیا میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، جو باقی سارے کافر تھے ان کی پوری نسلیں، مطلب ایک کافر تو نہیں ختم ہوئے تھے نا اس میں ان کے بعد آنے والی ساری نسلیں ختم ہوئی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو وہ اس پوری کو ختم کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے ایک نشانی بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھری ہوئی کشتی میں ساری نوح انسانی کو کہ آباء و اجداد جو ہیں ان کو جمع کر دیا اس کے اندر. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. اور ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں پیدا کیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آج کل تو ہم تو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمارے پاس چیزیں ہیں. ٹھیک ہے،
اس زمانے میں تو خالی کشتیاں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور جانور ہوتے تھے. اور اب جو ہے وہ، اب دیکھیں میں ایک بات سوچ رہی تھی کہ اگر ایک ہاتھی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے زو وغیرہ میں دیکھا ہوگا، اگر وہ چاہے تو وہ ادھر سے نکل کے بھاگ جائے. لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا شعور ہی نہیں دیا ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے تابع کیا ہوا ہے کہ وہ ہم ایک چھوٹا سا انسان ہے اور وہ اس کو قابو کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو ہم میں سے کون ہاتھی کو قابو کر سکتا ہے، کون گھوڑے کو قابو کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے. اچھا اس کے بعد پھر کیا ہے، وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا فَرِيقَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوتا اور نہ وہ بچائے جاتے. الا رحمتا منا ومتاعا الى حین، لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدے دیے رہے ہیں. بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں ہم لوگ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جب کوئی تکلیف میں ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ کافروں کا دیکھیں کتنی دفعہ کہتے تھے عذاب ہے تو لے آ، اگر تم سچا ہے تو عذاب لے آ، اگر تم سچا ہے تو عذاب لے آ. تو اللہ تعالیٰ کی اگر رحمت نہ ہو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اگر رحیم نہ ہو تو ہم میں سے کون ایک سیکنڈ کے لیے اب بھی ہم لوگ میں سے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم کرتے ہیں سورہ نعام کی آیات ہیں 95 سے. اچھا، ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذلکم اللہ فانا تؤفکون. بے شک اللہ تعالیٰ، اچھا یہ نا بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے فالق کا، ٹھیک ہے. بے شک اللہ تعالیٰ دانے کو اور گٹلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہے، سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو. ٹھیک ہے، ذالکم اللہ فانا تؤفکون. اس میں جو فالق کا کنسپٹ ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. فالق کا مطلب ہوتا ہے یہ جو پھاڑنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کو ایک بتاؤں کہ یہ ہم لوگ تو اس سے خالی کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ خالی اس کی بات کر رہے ہیں، بیج کی بات کر رہے ہیں. ایک بیج ہوتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ پھاڑتے ہیں اور اس سے پورا جو ہے وہ نکل آتا ہے. ہم لوگ خالی اس کو اس سے لیتے ہیں، یا ہم لوگ اکثر وہ لیتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ دن کو جو ہے وہ رات کے اندھیرے کو پھاڑتا ہے اور اس کے اندر سے دن نکالتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں نا کہ مائکروسکوپک لیول پہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ فالق والا کنسپٹ آپ کو نظر آئے گا. کہ یہ دیکھیں کہ یہ ایک انڈا جو ہے جب وہ اس میں سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ انسان، مطلب میں اس کی بات نہیں کر رہی، میں یہ انسانوں کی بات کر رہی ہوں کہ اس کے اندر سے یہ پھٹتا ہے اور یہ دیکھیں یہ باہر نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر یہ پیچھے سے وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ اسی چیز کا ہے. اور یہ دیکھیں یہ لاوا ہے، ٹھیک ہے، زمین پھٹتی ہے اور اس میں سے لاوا اور دھواں باہر نکلتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ فالق والا کنسپٹ ہر جگہ پہ ہے. پھر یہ دیکھیں یہ وہ ہے کہ سورج کے اندر سے جب روشنی آتی ہے دن کی تو اس کے اندر سے کلاؤڈز کے اندر سے پھٹتا ہے اور اس کے اندر سے روشنی نکلتی ہے. اور پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی یہ جو میں نے آپ کو پہلے پکچر دکھائی تھی کہ یہ دیکھیں ذرا، اس میں سے پھٹ کے نکلنے والی بات ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تو بھی خالی یہ ہے، اگر مائکروسکوپک لیول پہ آپ دیکھیں تو یسٹ کو کہتے ہیں بڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک چھوٹا سا بڈ نکلتا ہے اور پھر وہ اس میں سے نکلتا ہے اور وہ باہر نکل آتا ہے، مطلب اس میں سے بھی پھٹ کے دو حصے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ جتنے بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کر کے دو حصے میں نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ فالق کا کنسپٹ خالی یہ روشنی، صبح کی روشنی اور اس میں ہی نہیں ہے، یہ فالق کا کنسپٹ ہر جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ جب روشنی نکلتی ہے. خیر، اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم. وہ صبح کا نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے. اچھا، اس میں انٹرسٹنگ بات ہے کہ رات کو ایک تو یہ کہ ہمارا ایک سرکارڈین ریدم چل رہا ہوتا ہے جو کہ ہمارے اندر کا ایک انٹرنل کلاک جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو ایک اسپیسیفک ٹائم پہ نیند آ جائے گی چاہے جو بھی ٹائم ہو. ٹھیک ہے، وہ اس میں ہوتا ہے یہ کہ جیسے آپ کی روشنی ہوتی ہے نا تو ہمارے دماغ جو ہے نا وہ جاگ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اس میں اندھیرا ہوتا ہے نا تو ہمارے دماغ کے اندر ایک ایریا ہوتا ہے جس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت روشنی نہیں ہے، وہ روشنی کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب آپ نے سونا ہو تو اس ٹائم پہ
آپ اپنا موبائل استعمال نہ کریں، کیونکہ موبائل کی روشنی بھی اس تک پہنچتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ابھی یہ باہر سے روشنی آ رہی ہے. تو جب وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو روشنی نہیں ہے تو پھر انسان سوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کنٹرول کرتا ہے جسم کے ڈفرینٹ نظام کو. ٹھیک ہے، اس میں ایون یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی آپ نے جاگنا ہوتا ہے نا، جاگنے سے پہلے جسم کو پتہ چل جاتا ہے، وہ ہارمون ریلیز ہو جاتے ہیں کہ ابھی اس وقت اتنی ضرورت ہے، اتنی طاقت کی ضرورت ہے، اس نے ابھی، تو وہ ساری ہر چیز جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ صبح کا نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹھہری بات ہے ایسی ذات کی جو کہ قادر ہے، بڑے علم والا ہے. ہم جانتے تو ویسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں ذرا، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ایک ڈسٹ کے ذرے کے اوپر ہیں اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کنٹرول کر رہا ہے اور ہلکے سے یہ ذرے تیر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں خلا میں، اور کوئی ذرہ کسی ذرے کے ساتھ ٹکرا نہیں رہا. ٹھیک ہے، اور ٹکراتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹکراتا ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. ٹھیک ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں، خشکی میں اور دریا میں بھی راستہ معلوم کر سکو. ٹھیک ہے، بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں. اس میں وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا کہ ستاروں سے آپ جو ہے وہ ذریعہ بھی معلوم کر سکتے ہیں. اور وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے، اور ایک جگہ چلتے رہنے کی، سونپے جانے کی. اچھا، سونپے جانے کی. بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. اچھا، آپ نے ایک بات بھی سوچی ہے کہ زمین کے اوپر آج تک کتنے انسان آئے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ سارے انسان ایک جگہ پہ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، اگر یہ سارے انسان ابھی سے جتنے آئے ہیں تو ایسا لگے گا کہ جیسے زمین تو ساری بھر جائے گی. آپ نے کبھی وہ دیکھے فلیٹس، وہ جو چائنا کے اسپیشلی وہ جو فلیٹس ہوتے ہیں جن کے اندر تھوڑی سی زمین کے اندر ہزاروں انسان رہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر سارے زمین کے اوپر کھڑے ہوں تو ہمیں تو ایسا ہی محسوس ہوگا کہ جیسے اس میں تو کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہوگی اگر وہ سارے انسان ابھی سے حضرت آدم علیہ السلام سے ابھی تک کے وہ آ جائیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ سارے جو انسان مرے ہیں ان میں سے کسی کی آپ کو کچھ عرصہ گزرتا ہے تو ان کی قبریں تک نہیں ملتی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے، اور پھر یہ جتنے جاندار ہیں یہ سب مرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ان سب کی لاشیں ایسے ہی پڑی ہوئی ہوں تو کوئی انسان یہاں پہ زندہ ہی نہ بچے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اس طرح کیا ہوا ہے کہ ایک تو انسان کی ایک پیدا ہونے کی جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، آپ جتنی مرضی پلاننگ کر لیں، پیدا کسی بھی جاندار نے اس جگہ پہ ہونا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا لکھا ہوا ہے، اور مرنا بھی اس نے ادھر ہی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جگہ رکھی ہوئی ہے، اور اس نے دفن بھی ادھر ہی ہونا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ رکھی ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ وَانظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نبات کو نکالا. دیکھیے پانی جو ہے وہ بیسیکلی اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب بارش وغیرہ نہیں ہوتی تو زمین بالکل پیاسی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی پانی سے، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نبات کو نکالتے ہیں. اور اس میں کچھ وہ ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں، کچھ وہ ہے جو ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا لائف سائیکل جو ہے وہ پورا اس پہ چل رہا ہے، پانی پہ. اور پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے، یعنی ان کے گھپے میں سے خوشے ہیں جو نیچے کو لٹکے جاتے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کے بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے. جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو یہ کہ ہر چیز کی اتنی قسمیں میں ایک دفعہ دیکھ رہی تھی کہ خالی سیب کی اتنی قسمیں ہیں کہ اگر ہر روز ایک نئی قسم کا سیب کھائیں آپ تو بھی 1 سال سے اوپر ٹائم لگ جائے گا، اور پھر اس کے بعد پہلے والے سیب کی باری آئے گی.
ٹھیک ہے. اور اس دوسرے نمبر پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دیکھیں ایک ہی آپ نے ایک ہی قسم کا بیج لگایا ہو تو بھی آپ کو آئیڈینٹیکل چیز نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. اور ایک ہی درخت کے اوپر مختلف جو پھل لگے ہوئے ہوں گے ان سب کا ٹیسٹ بھی ڈفرینٹ ہوگا, ان کی ایک ایک چیز ڈفرینٹ ہوگی. ٹھیک ہے. سیم پانی ہے, سیم درخت ہے, سیم سب کچھ ہے, لیکن پھل کی شکل مختلف ہوگی, اس میں چیزیں مختلف ہوگی. ٹھیک ہے. ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھولتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو, ان میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اب پتہ ہے پھل جب پکتے ہیں تو وہ ایک اسپیشل قسم کی گیس پروڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس اور کچھ ہارمونز پروڈیوس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پھل پکتا ہے. پھل پکنا خالی ایک سمپل پروسیس نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں میں سے جو آگے اس کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو وہ سورہ ملک آیت نمبر 1 سے 5 تک, سورہ ہجر آیت نمبر 16 سے 24 تک, سورہ واقعہ 75-76 آیت, سورہ تغابن 1 سے 4 تک, سورہ طلاق آیت 12. اس کو آپ پڑھ. سورہ ذاریات کی ہے آیت نمبر 56. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے یہ سارا کچھ پڑھنے کا مقصد کیا تھا, یہ سارا کچھ اس کے اوپر ٹائم لگانے کا مقصد کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں, اللہ تعالیٰ کو تو ہماری ضرورت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا ہے اس کا مقصد ہے, اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس دنیا میں جو کچھ ملنا ہے ہمیں وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. میں نے بتایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا. قلم نے اس وقت ساری چیزوں کی ایک ایک چیز لکھ لی. ٹھیک ہے. اس میں جتنے جو کچھ ہونا ہے وہ بھی لکھا, جو ہر انسان نے جو جو عمل کرنا ہے وہ بھی لکھا. ٹھیک ہے. تو ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم, اگر اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہمیں 1 سیکنڈ نہیں لگے گا ہم سب کو ختم ہونے میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ رکھا ہوا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ صرف دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے, اسپیشلی رمضان وغیرہ میں سارا کچھ تھا, ابھی آگے بھی جو ہے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ جب بھی آپ کی زبان خالی نہ ہو, ٹھیک ہے, ہر وقت کچھ نہ کچھ آپ اللہ تعالیٰ کا اذکار کریں, جو بھی کریں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو ضرور کرنے کی کوشش کریں. اچھا, عمران میں سورہ آل عمران ہے آیت نمبر 190. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. جو اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں, اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا, تو پاک ہے, بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ربنا انک ما تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. اے ہمارے پالنے والے, تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں. اب یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ تخلیق کیا ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی نفاست سے اتنی چیزیں بنائی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر اللہ تعالیٰ جہنم بنائیں گے تو ویسے ہی بنا دیں گے؟ وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا, اگر ایک عام اس کے انسان سے آپ بولیں کہ آپ نے ٹارچر سیل بنانا ہے تو وہ اس میں ایسی ایسی چیزیں انسانوں نے تخلیق کی ہوئی ہیں, تو اگر اللہ تعالیٰ کریٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ایسے چھوٹی موٹی چیز بنا دیں گے؟ کیا ہم اس کا عذاب برداشت کر سکیں گے؟ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے ہمارے رب, ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا با آواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ, بس ہم ایمان لائے. یا الہی اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکیوں کے ساتھ کر. اب اس میں یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں کہ ہم
یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں بس ہم تو جنت میں جائیں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں تو اب ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے. ٹھیک ہے, اگر ہم چاہیں تو ہم تو اپنے آپ کو برائی سے بچا بھی نہیں سکتے. تو ہم ایک تو یہ کہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. استغفار کے اندر بڑی طاقت ہے. ٹھیک ہے, اور وہ سورہ نوح میں کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے رزق کی فراوانی, ٹھیک ہے, اور بیٹے اور وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے دیتے ہیں. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. اے ہمارے پالنے والے معبود, ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے, اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا, یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. یہ جو ہے نا یہ دعائیں آپ یہ والی یاد کریں. یہ جو آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 سے 194 تک یہ دعا زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی پڑھا کریں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کریں. اس میں کافی چیزیں تھیں لیکن ٹائم بہت کم تھا تو وہ نہیں ہو سکیں. یہ سورہ, یہ دیکھیں یہ جو اتنی ساری کائنات کے بارے میں, باریکیوں کے بارے میں, یہ تو کچھ ایسی جھلکیاں ہیں جو آج کے دور میں انسانوں کو, وہ جیسے محنت کرنے والے نوال کی طرح کے انسان ہے نا, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اپروچ میں رکھی ہوئی ہے کہ وہ دیکھ سکے. ہمیں تو یہ سب ہم لوگ, ہمارے جنریشن اور ہم لوگ تو ہے تو اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں. تو الحمدللہ اور بھی کتنی ساری چیزیں ہوں گی وہ ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ کی کائنات میں. تو اس کا کنکلوژن جو ہے نا وہ سورہ واقعہ کا جو تم نے لکھا تھا نا, وہ آیت میں کہتی ہوں کہ اس میں پڑھنا ہی چاہیے. قرآن سے اس کو کیسے ہم جوڑیں؟ قرآن یہ ساری چیزیں ہیں نا, یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں, یہ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فلا اقسم بمواقع النجوم. یہ مواقع النجوم جو یہ سورہ واقعہ میں 75 آیت میں ہے. تو یہ ہمیں ابھی نوال نے بتائی تھی جو گیلیکسیز تھی نا جہاں سٹارز پیدا ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے نوال یہی چیز ہے جو اس میں بتایا, اور اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قرآن میں سورہ واقعہ میں, اور کہا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اگر تم جان پاؤ تو یہ قسم بہت عظیم ہے. یہ آج ہمیں پتہ چلتا ہے تھوڑی سی جھلکی کہ واقعی میں یہ کتنی عظیم قسم ہے, اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ عظیم ہو. آگے کے لوگ, آگے کے دور کے لوگ گیلیکسی کو اتنی جانے اور پہچانے اور پھر اللہ کو پہچانے. تو اللہ نے ہمارے قرآن میں اس چیز کی قسم کھائی ہے, اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تم کو نہیں معلوم, تم کاش کہ تم جان سکو کہ یہ کتنی بڑی قسم ہے, یہ کتنی بڑی وہ ہے. اور پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے جواب قسم میں, انہ لقرآن کریم. ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا ہے اس کے ذریعے سے کہ بے شک یہ جو ہے نا بڑی شان والا, بڑی رحم کرنے والا, بڑی مطلب کہ کرامت والا, عزت والا یہ قرآن ہے. فی کتاب مکنون. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کتاب میں چھپا کے رکھا ہوا ہے, جو ہے نا یہ بنا ہوا ہے, یہ حفاظت کی ہوئی اللہ تعالیٰ نے. لا یمسہ الا المطہرون. پاکیزہ لوگوں کے سوائے اس کو کوئی چھو نہیں سکتا. کہ یہ بڑی گیلیکسی میں کوئی شیطان جب نازل ہوتا ہے نا تو کوئی اثر انداز نہیں ہوتی کوئی چیز جو اس کو نقصان پہنچا سکے. پاکیزہ لوگ ہی اس کو چھوتے ہیں. تنزیل من رب العالمین. یہ نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے. تو یہ رب العالمین, یہ عالمین جو ہے نا, یہ آج اس کی جھلکیاں ہم نے دیکھی. کتنے سارے جو ہے نا یہ عالم ہے. عالمین یعنی یہ عالم کی جمع ہے. یہ کائنات, یہ پوری, اس کا سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے. صرف ہمارا یہ ایک عالم نہیں, یہ بہت سارے ایسے عالم اللہ تعالیٰ نے بنایا, اس کا رب ہے. پھر آگے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, فَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ. اس قرآن سے, اس حدیث سے, اس خبر سے تم جو ہے بے اتنائی, بے رغبتی برتتے ہو. تم اس کو پسے پشت ڈالتے ہو, تم اس سے دور بھاگتے ہو. اس کو تو تم نے پکڑنا چاہیے. ہم گیلیکسی کے ستاروں سے, سیاروں سے ہمیں کچھ فائدہ ہے یا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے, اور فائدہ ہوتا بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ ہمیں آ جاتا ہے. لیکن یہ قرآن کے بارے میں ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ بے اتنائی اور بے رغبتی نہیں برتنی چاہیے, جو اس خالق اور مالک کی طرف سے اترا ہے, جو یہ سارے عالمین کا رب ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کے بعد, بنانے کے بعد, تم نے جیسے بتایا, نوال نے بتایا کہ 2 دن میں 6 دن میں دنیا بنائی. اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کو بنایا, ان کو سب کو جو ہے نا مسخر کیا, ان کو سب کو کہا. پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں قرآن میں کئی جگہ پہ, ثم استوى علی العرش یا الی العرش ہے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا ہوا ہے, عرش پر جا کر مستوی ہوا ہے.
ٹھیک ہے نا. اور اس کے بارے میں آیت الکرسی میں کیا ہم نے بتایا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ تمام زمین اور آسمان کے اوپر حاوی ہے، وسیع ہے، وسعت رکھتی ہے. اور یہ کرسی اور عرش یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو یہ آیت الکرسی میں جو کرسی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ زمین اور آسمان کی سے بھی زیادہ وسیع ہے. یہ زمین اور آسمان کی وسعت ابھی ہمیں تھوڑی سی جھلکی جو ہے نا نوال نے بتائی ہے. تو زمین بھی 7 لیئرز ہے، 7 لیئرز کے نیچے تک وسیع ہے، اور آسمان بھی اتنا وسیع ہے. تو اس سے بھی زیادہ وسیع جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے. کرسیہ السماوات والارض، کرسیہ وسیع، اللہ تعالیٰ کی آیت الکرسی میں جو ہے کہ زمین اور آسمان سے بھی وسیع ہے. تو یہ کرسی کس کو کہتے ہیں؟ حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اگر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ مستویٰ ہوتا ہے تو جو پیر رکھنے کی کسی کوئی بڑا تخت اور اس کے سامنے پیر رکھنے کے لیے جو چھوٹا سا وہ سٹیپ رکھنے کے لیے جو بناتے ہیں نا اس کو کرسی کہتے ہیں. تو وہ پیر رکھنے کی، اللہ تعالیٰ کے پیر رکھنے کی جگہ جو ہے نا اس کو کرسی کا، وہ پیر رکھنے کی جگہ 7 زمین و آسمان کے اوپر جو ہے نا اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان کی حفاظت جو ہے نا اس کو تھکاتی نہیں ہے بالکل بھی، وہ بالکل جو ہے نا وہ قدرت رکھتا ہے ان کی سب کی حفاظت کرنے والا. تو یہ کرسی کے سامنے ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ کرسی کے سامنے یہ 7 آسمان جو ہے نا ایسے ہیں جیسے کہ بڑے سے تھال کے اندر 7 سکے رکھے ہوئے ہو. سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ اس کے سامنے یہ جو زمین اور آسمان ہے، یہ 7 آسمان جو ہے نا ایسے ہیں جیسے بڑے سے تھال کے سامنے 7 جو ہے نا سکے رکھے ہوئے. اچھا، اب یہ کرسی جو ہے نا وہ عرش کے سامنے ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ اس کے سامنے ایسی ہے جیسے کہ بڑے سے چٹیل میدان کے سامنے ہماری ایک انگلی کی رنگ جو ہوتی ہے نا حلقہ، جیسے ایک انگوٹھی رکھی ہوئی ہو. ایک بڑے سے صحرا کے اندر، بڑے سے اس میں ریگستان میں ایک انگوٹھی رکھی ہو، وہ اس کی طرح جو ہے نا عرش کے سامنے اس کی وسعت کرسی کی ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا وسیع ہوگا اور اللہ تعالیٰ خود کتنا وسعت والا ہوگا. ہم اس کو کسی طریقے سے تصور نہیں کر سکتے، کسی سے تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں، بس وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے. تو ہمارا اللہ اتنا عظیم ہے، اتنا بلند ہے، اتنا قدرت رکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کرتا، بالکل بھی نہیں کرے گا کہ فلاں کے پاس جا کے مانگو یا اس کے پاس مانگو. اور اس اللہ کے پاس وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں دیتا ہوں، اور میں نے ہی تم کو پیدا کیا اور تمام جہانوں کو بھی پیدا کیا. ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو اگر ہم وہ کسی اور کے پاس جا کر مانگیں گے نا تو یہ اتنے عظیم الشان رب کا جو ہے نا ہم حق ماریں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو قطعی پسند نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے نا تو دیکھ لو کہ کیا معاملہ کرے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں، اور اللہ تعالیٰ کی وسعت کو ہم مانیں، سمجھے، یقین کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں. قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی یہ رسی ہے حبل اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، قرآن کی طرف پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی ہی طرف پلٹنا ہے. جزاک اللہ نوال، بہت بہت جزاک اللہ تمہارا. سے دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. يا الله يا فاطر السماوات والأرض یا عالم الغیب والشہادہ، یا اللہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، غائب اور جو موجود ہے اس سب کے رب، اس سب کو پیدا کرنے والے. یا اللہ تو ہماری جو اس کوششوں کو قبول کر لے. یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ، یہ جو ہے ہمارا مغفرت کا مہینہ، ہماری مغفرت والا مہینہ، یہ الوداع ہونے کو ہے. اور یا اللہ تعالیٰ ہم نے جتنی بھی کوششیں کی، جتنی بھی عبادتیں کی، جتنی بھی جو کوتاہیاں بھی ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ کوتاہیوں کو معاف کر، ہماری عبادتوں کو قبول کر. تیری ہی توفیق سے ہم نے یہ سب کیا ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ، اور تو جو ہے ہمیں قبول کر لے، ہمیں تیرے محبوب بندوں میں سے بنا دے.
اور یا اللہ یہ رمضان کے جو آخری دن ہے وہ یہ رمضان کا مہینہ ختم نہ ہو اس سے پہلے تو ہم سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ، تو ہم سب کی مغفرت فرما دے اللہ تعالیٰ، تو ہم سب کو معاف کر دے یا اللہ۔ یا اللہ تیری جہنم کے بارے میں ہم نے سنا ہے یا اللہ، تیری جہنم کو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے اللہ تعالیٰ، تیری جہنم کو ہم سے کوسوں دور رکھنا یا اللہ، کوسوں دور رکھنا یا اللہ تعالیٰ، تو ہم نے اس سے بچا لینا، تو ہی بچانے والا ہے، تو ہی بچا لینا، ہم تیرے بندے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں، جہنم کا مالک بھی تو ہے، جنت کا مالک بھی تو ہے، ہمارا مالک بھی تو ہے یا اللہ، تو ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا یا رب العالمین، تو ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، ہمارے تمام رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے شوہر کے ساتھ، ہماری اولاد کے ساتھ، ہمارے والدین کے ساتھ، ہماری یہ گروپ کی بہنوں کے ساتھ، ہماری دوستوں کے ساتھ یا اللہ، ہماری اس متقی دوستوں کے ساتھ، ہماری ان ساری دینی بہنوں کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ، تو ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا یا اللہ، تو نے ہمیں اگر ہماری اس دعا کو قبول نہیں کیا تو پھر تو ہم تو بہت گھاٹے میں رہیں گے، بہت خسارے میں رہ جائیں گے یا اللہ تعالیٰ، تو ہماری اس دعا کو قبول کر لے یا اللہ، بس تو ہماری اس دعا کو قبول کر لے یا اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں یا اللہ، تیرا دامن پکڑ کے مانگتے ہیں یا اللہ، تو ہمارے دامنوں کو بھر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے یا اللہ، تو ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے یا اللہ، ہم اس لائق تو نہیں ہیں لیکن تو ہمیں تیری رحمت سے، تیرے فضل سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دینا یا اللہ تعالیٰ، ہم گنہگار ہیں، بہت گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں یا اللہ تعالیٰ، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطا کو معاف کر دے یا اللہ، جو تیرے حق بھی ہم ادا نہ کر سکے اس کے لیے بھی معاف کر دے یا اللہ، جو حقوق العباد جو ہے وہ ہم سے جو ادا نہ ہو سکے یا اللہ تعالیٰ، تو اس کے لیے بھی ہمارے لیے راستہ نکالنا، تو اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ ہمارے لیے معاف کروا دینا یا اللہ تعالیٰ یا اللہ، جس سے ہم معافی مانگ سکے وہ ٹھیک ہے، جس سے نہیں معافی مانگ سکتے، اور جو بھی ہمارے ذمہ حق رہ گئے ہم تیرے سپورٹ ہی کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ، اور سپورٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ جو ہے نا معافی کا معاملہ کروا دینا، ہمارے آپس میں، ہمارے لوگوں کے ساتھ، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے یہ بہنوں کے ساتھ، دینی بہنوں کے ساتھ، کسی کا بھی کوئی حق رہ گیا، کسی کے بھی ساتھ کوئی دل آزاری ہو گئی اللہ تعالیٰ، تجھ سے بھی معافی مانگتے ہیں، لوگوں سے بھی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ان کو ختم کروا دینا، تو فیصلہ کروا دینا، حدیثوں سے ہم سنتے ہیں یا اللہ، تو ان کو جو ہے نا جنت کی لالچ دے کے کہے گا کہ اس بندے کو معاف کر دے، اس بندی کو معاف کر دے یا اللہ تعالیٰ، تو ہمارے حق میں بھی ایسے فیصلے کروا دینا اور سب کو معافی کا پروانہ دے دینا یا اللہ تعالیٰ، سب کو معافی کا پروانہ دے دینا، کل مومن مسلمان مردوں عورتوں کو یا اللہ تعالیٰ، تو سب کو جتنے بھی ہے سب کو جو ہے نا معافی کروا دینا یا رب العالمین یا اللہ تعالیٰ، ہم یہاں پر مل کر بیٹھے، بہت اچھی محفل ہے تو نے ہمارے لیے سجائی یا اللہ، تو ہمارے اس محفل کو قبول بھی فرما دے اور آئندہ بھی ہمارے لیے فیصلے کر کہ ہم ایسی جو ہے نا جگہوں پر ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہو، ایسے اچھے لوگوں سے بیٹھنا اٹھنا ہو، ہم تیرے قرآن کو لے کر اٹھیں، تیرے قرآن کو حق ادا کرنے کی کوشش کریں اور اس کو لے کر جتنا ہم سے وسعت ہو سکے، جتنی ہم سے طاقت ہو سکے ہم اس کی خدمت کر سکے یا اللہ تعالیٰ، تو ہماری مدد کرنا یا اللہ رب العالمین، تو ہماری مدد کرنا، ہمارا معاون اور مددگار بن جانا یا اللہ تعالیٰ، ہم سب بہنوں، ہم سب کو مل کر ہم سب جتنے بھی ہیں شامل ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، سب کی جائز دعاؤں کو قبول کر دے یا اللہ تعالیٰ، جس کی بھی دنیاوی خواہشیں ہیں وہ بھی ساری قبول فرما، آخرت میں بھی جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ تعالیٰ، سب کی کو صحت عطا فرما، پریشانیوں کو دور کر دے، روزی روزگار میں برکت عطا فرما دے، حلال روزی عطا فرما یا اللہ تعالیٰ، حلال روزی عطا فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہیں کرنا یا اللہ، تیرا محتاج کرنا، کسی کا محتاج نہیں کرنا یا اللہ تعالیٰ، تو ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرما، بیماریوں کو دور کر دے یا اللہ تعالیٰ، ہمیں ظالم لوگوں کو ہم پر مسلط نہ کرنا، چاہے وہ ڈاکٹرز ہو یا علماء ہو یا جو بھی ہو یا اللہ تعالیٰ، کوئی بھی ظالم لوگ ہو ان کو ہمیں ہمارے اوپر مسلط نہیں کرنا ہے اللہ، تو ہمیں تیرے ہی حفاظت میں اور امن میں رکھنا یا رب العالمین، اور ہمیں ہمارے لیے ہمیشہ جو ہے نا خیر کے فیصلے کرنا، شر سے، ہر چیز کی شر سے بچانا یا اللہ تعالیٰ سے، تو ہمارے اس میں جتنی بہنیں ہیں اور بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، جن کو جو ہے نا شادی کی عمر لائق ہے ان کے لیے بہترین جوز عطا فرما، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہے ان کے گھریلو حالات کو بہترین بنا دے، میاں بیوی میں بہت زیادہ محبت عطا فرما، لڑائی جھگڑوں کو دور کر دے، کینہ قدورتوں کو دور کر دے، سب کے بیچ میں جو ہے صلح عطا فرما دے یا رب العالمین،
اور سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، صدقہ جاریہ بنا یا رب العالمین. سب کے جو بچے چھوٹے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، اور جو بڑے ہیں ان کے لیے بھی بہترین فیصلے کر، اور ان کے لیے بھی روزی روزگار کے جو ہے نا اور معاملے کر، اور یا رب العالمین اچھے رشتے عطا فرما، نیک آمین رشتے عطا فرما. ہم سب کی اولادوں کو بھی نیک بنا یا اللہ تعالیٰ. ہم تو مانگنے والے ہیں، ہم مانگتے رہیں گے انشاءاللہ. تو بھی جو ہے نا عطا کرنے سے مانگ کر تھک جائیں گے. اللہ تو عطا کرنے کے بعد بھی نہیں تھکتا ہے. تو یا اللہ تعالیٰ جو بن مانگے جو دعائیں مانگی وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگی وہ بھی عطا کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. رمضان کے مہینے میں، اس سال کے رمضان کے اس مہینے میں ہماری مغفرت کا پروانہ لکھ دے. یا اللہ تعالیٰ ہم سے یہی مانگتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے، بخش دے. ہماری دنیاوی پریشانیوں کو بھی دور کر دے، اور آگے کے سارے مرحلے ہمارے لیے آسان کر. اگلے سال کے بھی، اور ہماری پوری زندگی موت تک کی بھی، اور موت کے بعد بھی، قبر میں، حشر میں، پل صراط پہ، سب جگہ پر یا اللہ تعالیٰ تو ہمارا معاون اور مددگار بن جانا. یا اللہ تعالیٰ میں ہماری اس دعا کو قبول کر لے، اور جس کے بھی دل میں جو بھی خواہش ہے تو پوری کر دے، جو میں نے مانگی جو نہیں مانگی. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین. آمین.